बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और बिलख़ुसूस वो लोग कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, किसी न किसी खानवादे का हिस्सा हैं, किसी न किसी सलासिल से जुड़े हुए हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और हमारे सिलसिले के बिलख़ुसूस हमारे खानवादे के वो अमाल जो हम आपको तालीम करते हैं, उसकी इजाज़तों के लिए कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, किसी न किसी उलझन का शिकार हैं, और वो चाहते हैं कि उनको उनके मसाइल का हल मिले। मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की एपिसोड 16 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीना निजातुल मसाइल का दूसरा सीज़न अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जो अमाल आप लोगों को तालीम किए जाते हैं, बाकायदा तौर पर आप वो अमाल उन तरीक़ों के साथ अपनी बयाज़ शाज़लिया में तहरीर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब ये चिराग रोशन हैं, और जब ये मज़ीद चिराग रोशन होते जाएंगे तो इसकी रोशनियाँ फैलती चली जाएंगी। यकीनन सफ़ीना निजातुल मसाइल में आपके मसाइल सुने जाते हैं और आपके मसाइल का हल आपको बताया जाता है। अब वो मसाइल चाहे आपके अमलियात के दौरान हो, आपकी पढ़ाई के दौरान हो, आपकी रियाज़तों के दौरान हो, या फिर दुनियावी मामलात में आप किसी न किसी उलझन का शिकार हों, तो आपको उसका हल बताया जाता है। इसमें आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। हफ्ते में एक दिन हर जुमेरात सफ़ीना निजातुल मसाइल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 बजे से 11 बजे तक होता है, और यकीनन हर जब ट्रांसमिशन हमारी होती है तो आपके लिए कोई ना कोई ख़ास अमल या ख़ास कुरान की आयत या कुरानी आमाल या रूहानी आमाल या फिर बुज़ुर्गों से मंसूब कुछ आमाल कि जिनके हमने फ़ायदे बहुत देखे हैं, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ ताकि आप भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, उससे फ़ायदा हासिल करें। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आपके घर में नाचाकियाँ और बेबरकती क्यों है, बेसकूनी क्यों है, और जो घर में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं उसकी वजह क्या है। क्या ये जादू के सबब है या फिर ये हमारे अपने हाथों की कमाई की वजह से है। अगर हमारे हाथों की कमाई की वजह से है तो यकीनन जब तक हम उसको ख़ुद से दूर नहीं करेंगे तो ये बेबरकती और बेसुकूनी ख़त्म नहीं होगी। हम इसको जादू समझते रहें, हम इसको नज़र बद समझते रहें, हम इसको आसेब समझते रहें, हम इसको जिन का साया समझते रहें, या हम किसी दुश्मन की शरारत समझते रहें, लेकिन हकीकत वो कुछ और हो, तो आप क्या करोगे।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पर कोई जादू नहीं होता, हम पर कोई आसेब नहीं होता, हम पे कोई नज़र बद के आसार भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी बेबरकती रहती है, उसके बावजूद भी बेसुकूनी रहती है, उसके बावजूद भी घर में झगड़े रहते हैं। यहाँ तक कि हम नमाज का एहतमाम भी करते हैं, हम वज़ाइफ भी पढ़ते हैं, हम अमाल भी करते हैं, उसके बावजूद भी तशनगी रहती है, बेसुकूनी रहती है। तो क्या वजह है? तो क्या हम पे कोई जादू ख़त्म नहीं हो रहा? क्या हम किसी आसेब में जो मुब्तला हैं वो चीज़ हमको छोड़ नहीं रही है? आखिर वजह क्या है? इसकी वजूहात क्या हैं? इसके असबाब क्या हैं? और फिर इसका सद्बाब क्या है? हम किस तरह अपने मसाइल से ख़ुद निकल सकते हैं बग़ैर कुछ पढ़े, बग़ैर कुछ करे? अगर हमारे हाथों की कमाई की वजह से होगी, जो पॉइंट मैं आपको नोट करवा रहा हूँ और करवाऊँगा, अगर आपने उन पॉइंट को नोट करना है और अगर आप ये मर्ज़ अपने अंदर देखें, ये बातें अपने अंदर देखें तो उसको फ़ौरी तौर पे तर्क कर दें, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप इन मसाइल से निकल जाएंगे। अगर ये बातें आपके अंदर नहीं हैं और फिर भी आप डिस्टर्ब हैं, वज़ाइफ भी पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर मैं आपको कुरान की एक आयत दूंगा कि कुरान की एक ऐसी आयत कि जो घर के अंदर से जादू की वजह से बेसुकूनी है उसको ख़त्म कर दे, आसेब की वजह से नाचारगियाँ हों वो ख़त्म कर दे, या फिर दुश्मनों की शरारत की वजह से घर के अंदर बेबरकती दाखिल हो गई हो तो वो दूर कर दे। क्योंकि कुरान की हर आयत अपनी मिसाल आप है, और बिलखुसूस आपको मालूम होना चाहिए कि मैं आपको जो आयत तालीम करता हूँ वो ख़ास किसी न किसी काम की निस्बत से होती है, कि जैसे मेडिसिन किसी ख़ास बीमारी के लिए होती है। अगर पैनाडोल हम बुखार में खाएंगे तो हमें बुखार में फ़ायदा होगा, अगर हम पैनाडोल किसी और मर्ज़ में खाएंगे तो हमें फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से कुरान की तमाम आयत को पढ़ने का हमें सवाब तो मिलेगा, लेकिन उसका असर अगर हम देखें कि किसी को मिसाल के तौर पे बुखार है, तो अगर हम उसको या नारुकुनी बरदम वस्सलाम अला इब्राहिम जो आयत है वो पढ़ के उस पर दम करेंगे उसको फ़ायदा होगा, या हम सूरह फातिहा पढ़ के दम करें उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अब रूहानी मर्ज़ के अंदर एक ऐसा मर्ज़ इंसान के वजूद के अंदर शामिल है, और अगर हम जानते हैं कि कुरान की वो आयत जो इसका तोड़ है, जो इसके लिए एंटीबायोटिक साबित होगी, अगर हम उसी आयत को लेकर पढ़ लेते हैं तो वो मर्ज़ हमारे अंदर से जड़ से ख़त्म हो जाएगा। एक तो कुरान पढ़ने का सवाब भी हमें मिलेगा और फिर उससे फ़ायदे लेने के तरीके भी हमें मालूम होंगे। हम कुरान जब पढ़ते हैं, हम नीयत कुछ और रखना चाहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, सवाब तो ऑलरेडी मिलना ही है आपको, आप नीयत करें ना करें वो तो मिलना ही मिलना है आपको सवाब। लेकिन क्यों ना हम कुरान जो भी पढ़ें नीयत अपने लिए ऐसी रखें कि जिसमें हमारे लिए उसका सवाब भी दुगना हो जाए और उसका अजर भी दुगना हो जाए और उसकी बरकतें और उसके फयूज़ात भी हमें मिलने शुरू हो जाएं। अगर किसी घर के अंदर बेबरकती किसी जादू की वजह से है, अगर किसी के घर के अंदर नाचारगियाँ हों, औलाद नाफरमान हो, घर में फीकापन हो, फीकापन से मुराद कि घर में रौनक ना हो। घर के अंदर रौनक लाइटों से नहीं होती, घर में रहने वालों से होती है, उनके मिलाप से होती है, उनकी मोहब्बतों से होती है, उनके इखलाक से होती है। तो जब आप देखें कि अपने घर के अंदर ऐसे मामलात हो रहे हैं, औलादे बागी हो रही हैं, नाफरमान हो रही हैं, घर में सब कुछ आता है, दौलत आती है, पैसा आता है, सब कुछ आता है, अच्छा कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन घर में वो टिकता नहीं है, तो फिर उसकी वजूहात तलाश करें। उसकी वजूहात क्या हैं? सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जो लोग नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना, नमाज में सुस्ती, ये तीनों बातें मुख्तलिफ हैं। हम नमाज पढ़ते हैं
جبکہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہم بولتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ہم تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں گے، تھوڑا لیٹ پڑھ لیں گے، آخری وقت میں پڑھ لیں گے۔ یہ سستی ہے۔ آپ کو اگر آپ پہلے پہر میں نماز پڑھتے ہو تو اس کا ثواب کا اندازہ آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کے نماز کی طرف دوڑتے ہیں وہ سب سے افضل لوگ ہیں، اور جو کچھ ٹائم ٹھہر کے جاتے ہیں وہ ان کا درجہ ان سے کم ہے، اور جو پھر اور لیٹ جاتا ہے اس کا درجہ اس سے کم ہے، جو اور جاتا ہے اس سے درجہ اس سے اور کم ہے۔ اس نے نماز کی تو ادائیگی کر لی، اپنی فرض تو ادا کر لیا، لیکن اس درجے پہ نہیں کیا کہ جس درجے پہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ کہ جس طرح ایک شخص تنہا نماز پڑھتا ہے اور ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، جماعت کے نماز پڑھنے سے 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے والے شخص کے۔ اب دوسری اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں، دوسری ہمیں وجہات کیا ملتی ہے کہ بد اخلاقی اور بچوں کو بلا وجہ، بلا ضرورت یا غصے میں یا اس میں بچوں کو کوسنا یا بڑوں کو کوسنا یا اپنے دشمن کو کوسنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ذرا سی کسی کی کوئی بات نکل جاتی ہے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ دشمن ہو اس کا، چاہے اس نے نقصان پہنچایا ہو، چاہے اس نے عزت دی ہو، چاہے اس نے تکلیف دی ہو۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنا اخلاق اچھا رکھو، چاہے آپ کا دشمن ہی آپ کے سامنے کیوں نہ ہو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بلند ہے، سب سے اچھا ہے۔ اگر سلاسل کے اندر، روحانیت کے اندر اگر ہم اخلاق کو دیکھتے ہیں، اخلاق کس درجے پر فائز ہے، تو آپ یوں سمجھو کہ اگر سلوک کی 99 منزلیں ہیں تو اس کی جو 90 منزل تک، یعنی کہ پہلی منزل سے لے کے 90 منزل تک اخلاق اس کا امام ہے۔ کس کا؟ اس راہ سلوک کا۔ یعنی کہ پہلی منزل سے لے کے 90 منزل تک اخلاق ہے، اور جو پھر 9% جو بچتا ہے نا، پھر وہ مکمل روحانیت و مکمل دین ہے۔ دیکھیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اہل قریش آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ سے متاثر ہوئے۔ تو دین کا ستون، روحانیت کی بنیاد ہی اخلاق ہے آپ کا۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ نمازی ہیں تو وہ نماز آپ کے کسی کام نہیں آنی۔ اگر آپ روزدار ہیں، آپ دیندار ہیں، آپ نیک اور متقی ہیں، اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو یقین جانو کوئی عبادت آپ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے اور پھر آپ دیندار ہو، پھر آپ نماز پڑھتے ہو، پھر آپ روزہ رکھتے ہو، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے 100+100۔ اب یہاں اخلاق کے بھی معاملے میں لوگوں کے دو چہرے ہیں۔ ایک وہ چہرہ کہ جو دنیا کے سامنے ہے، جو کیمرے کے سامنے ہے، جو سوشل میڈیا پر ہے، جو سوشل میڈیا کی پوسٹوں پر ہے، جبکہ وہ آپ کا حقیقی چہرہ نہیں ہے۔ کیمرے کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا، اخلاق سے گفتگو کرنا، اور بظاہر لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملنا اور سب کچھ ملنا، یہ آپ کا اصل چہرہ نہیں ہے، یہ آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے۔ اور اگر یہی عمل آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، یہی عمل میں آپ کو استقامت ہے، تو یہی عمل آپ کے لیے سب سے افضل ہے۔ اور اگر آپ کا ایک چہرہ جو سوشل میڈیا کا ہے اور دوسرا چہرہ جو سوشل میڈیا سے ہٹ کر ہے، پھر یہ منافقت ہے۔ یعنی کہ آپ
کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، خواتین کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، بزرگوں کے ساتھ بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور جب وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہی سارا کا سارا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، بد اخلاقی میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ تو ایسا اخلاق آپ کی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا اس اخلاق کا آپ کو فائدہ جو دوسروں کے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے متاثر ضرور ہوں گے، لیکن آپ کو کوئی ایزا کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ اگر آپ دشمن کے سامنے بھی حسن سلوک سے پیش آتے ہو، اخلاق سے پیش آتے ہو، تو وہ مجبور ہو جائے گا آپ کو سلنڈر کرنے پر۔ اخلاق ایسی چیز ہے، حسن سلوک ایسی چیز ہے، اور جب یہی آپ کا اخلاق، یہی آپ کا حسن سلوک، یہی آپ کا رویہ جب اعتدال پر رہے کہ باہر والوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ایسا ہے، کیمرے کے سامنے بھی ایسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسا ہے، تو وہ آج کے دور میں ولی ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اگر آپ چاہو، قرآن کہتا ہے کہ ھدی للمتقین الذین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اگر تم اپنے رب سے ہدایت چاہو تو سب سے پہلے، یہاں تک کہ پرہیزگاری سے بھی پہلے اگر ہم اسٹیپ اٹھاتے نا تو وہ اخلاق کا درجہ بنتا ہے۔ اخلاق ایسا زینہ ہے کہ جو پہلا قدم اخلاق کے زینے پہ رکھ کے اور آخری قدم ہمیں اس مقام تک پہنچاتی ہے جو ہماری سوچ سے ماورا ہے۔ میں نے خالی اخلاق سے لوگوں کو کامل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور اخلاق کی وجہ سے میں نے گھر میں برکتیں دیکھی ہیں، حسن سلوک کی وجہ سے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اگر چاہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو، تم اگر چاہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، تم اگر چاہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی کہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس میں تمہاری عمر بھی بڑھتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور روحانیت میں بھی، سلاسل میں بھی، پیری مریدی میں بھی، اور یہاں تک کہ ہمارے دین میں بھی، جو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، وہ صرف اور صرف کس وجہ سے لے کے جاتے ہیں؟ اگر ان کا اخلاق اچھا ہے تو وہ متقی ہیں، اور جو متقی پرہیزگار ہیں وہ ایک دوسرے سے تقویٰ لے گئے، سبقت لے گئے۔ اگر آپ سلوک کے راستے پر ہو، اخلاقیات کے راستے پر ہو، دین کے راستے پر ہو، سلسلے کے راستے پر ہو، خاندان کے راستے پر ہو، اپنے بزرگوں کے راستے پر ہو، تو تم اگر یہ دیکھو کہ تمہارے اندر اخلاق موجود ہے تو تم 90% اپنے بزرگوں کے راستے پر ہو۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے بزرگوں کے راستے پر ہونا کہ تمہارے اندر اخلاق کا ہونا۔ اور تمہارے اندر اخلاق نہیں ہے تو سمجھ لو بزرگوں کے راستے پہ نہیں ہو، چاہے تم کتنے ہی عبادتیں کر لو، کتنے ہی چلے کشی کر لو، کتنے ہی ریاضتیں کر لو، کتنے ہی سب کچھ کر لو، تو تم اس راستے پہ نہیں ہو۔ عبادت گزار ہونا، چلہ کشی کرنا، کثرت ریاضت کرنا، یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ تم بزرگوں کے راستے پر ہو، بلکہ تمہارے اچھے اخلاق تمہارے اندر ہونا یہ بزرگوں کی دلیل ہے، کیونکہ جو انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اس کے اندر اس جیسا بیج جنم لیتا ہے، اور پھر وہی بیج جب پھوٹتا ہے تو پودا، پودے سے درخت، درخت سے پھلدار درخت بن جاتا ہے، پھر اس سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ تمام اولیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ تمام انبیاء کرام کی تعلیمات اٹھا کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں آپ، کہ تمام اللہ کے نبیوں کا اخلاق سب سے بلند رہا ہے، سب سے اچھا رہا ہے۔ یہاں تک کہ طائف کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیغام تبلیغ کرتے تھے تو وہاں کے لوگوں نے پتھر تک آپ کے مارے، یہاں تک کہ آپ کے جوتے خون میں بھر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے دوستوں نے تو ابتدائی وقت میں اتنی تکالیفیں اٹھائیں،
لیکن پھر بھی اپنا اخلاق نہیں بدلا، حسن سلوک نہیں چھوڑا۔ اور یہی حال صحابی رسول کا رہا کہ صحابی رسول آپس کے اندر کتنے حسن اخلاق سے ملا کرتے تھے، کتنی برکت ہوا کرتی تھی اس وقت، اور یہی طریقہ اولیاء کرام کا رہا ہے۔ لیکن آج کل میں کیا دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ لوگوں نے اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ تو صحیح ہے، تو غلط ہے، میں صحیح ہوں، یہ ایسے نہیں، یہ ایسے، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا، فلاں وہ تھا، فلاں یہ تھا، یہ تھا، تمہارا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، تم کافر ہو، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، تم کافر ہو۔ صرف یہ چل رہا ہے آج کل تمام فرقوں کے اندر، تمام مذاہب کے اندر، تمام جگہوں پر کہیں بھی اخلاقیات کا درس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کھو دیا ہے، وہ سرا ہم نے گم کر دیا ہے۔ تو خدارا اگر تم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو اپنے اندر سے حسن اخلاق ختم نہ کرنا۔ اخلاق کو اپنے اندر سے رخصت نہ کرنا، کہ جس دن اخلاق رخصت ہوا وہ اپنے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے انسان کا، کیونکہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تم کچھ بھی نہ کرو نا، صرف 5 وقت کی نماز پڑھو، اور جو دین نے تمہیں ارکان اسلام جو ہے ہمارے، بس تم اس کی پیروی کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ تمہیں کسی دین کے مسائل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے کہ محرم میں کیا ہوتا ہے، ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، ربیع ثانی میں کیا ہوتا ہے، رجب میں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں فرقے میں کیا ہو رہا ہے، فلاں فرقے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے، صرف ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جسے ہند الولی کہا جاتا ہے، آپ کے پاس مسلمان بھی بیٹھے ہوتے تھے، ہندو بھی بیٹھے ہوتے تھے، عیسائی بھی بیٹھے ہوتے تھے، ہر مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ آج بھی ہندو ان کے دربار پہ جاتے ہیں، آج بھی مسلمان ان کے دربار پہ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے جاتے تھے؟ کہ ان کا اخلاق سب سے اچھا تھا۔ دیکھو، اخلاق ایک وہ واحد راستہ ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے تمام مذاہب سے ہے۔ تم لاکھ کفار کے ملک چلے جاؤ، تم لاکھ کہتے رہو میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تم اپنا اخلاق اچھا رکھو گے، وہ تم سے متاثر ہوں گے۔ جب وہ تم سے متاثر ہوں گے، پھر تم اپنے دین کی تبلیغ کرو، پھر وہ بولیں گے ہاں یہ دین حقیقی ہے۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ہماری روحانیت کی، سلوک کی تمام، اگر تم چاہتے ہو نا، تم یہ دیکھنا کہ تم سلوک کے کس منزل پر ہو، تم اہل سالک ہو بھی یا نہیں، تمہارا سلوک کا سفر چل بھی رہے یا نہیں، تو تم اپنے اندر اخلاق کو دیکھو۔ اگر تم اپنے اندر اخلاق کو پاؤ تو تم سمجھ لینا کہ تم اعلیٰ منزل پر ہو، کامیابی کی طرف ہو۔ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، یہ انسان کی کامیابی کی ضامن ہے، ضمانت ہے۔ سلسلے میں اب لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم عمل کر رہے ہیں، چلہ کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہم عبادت تو اس کی کر رہے ہیں، بچے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کے ہم بیٹھیں کہ اگر کسی نے دروازہ بجایا تو میں ہاتھ توڑ دوں گا، میں عبادت میں جا رہا ہوں۔ کسی نے اگر یہ کرا میں یہ کر دوں گا، کسی نے اگر یہ کرا میں یہ کر دوں گا۔ تو کیا ایسے تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ تھوڑا سوچنا، توجہ رکھنا۔ ترکی کہاوت ہے، ترک لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بچوں کو اپنی مسجد میں نہ دیکھو تو اپنے مستقبل کی فکر کرنا۔ اگر بچے تمہارے مسجد کے اندر ہو، کھیل رہے ہوں، شور مچا رہے ہوں، تو ان کو کرنے دینا، کیونکہ وہ تمہارا مستقبل ہے۔ وہ آ تو رہے ہیں، اور تم ان کو جھڑک دو گے، ڈانٹ دو گے، پیٹ دو گے، وہ دوبارہ مسجد نہیں آئے گا بچہ، تو تم نے اپنے مستقبل کو ضائع کر دیا۔ یہ ترک لوگ کہتے ہیں، اور بڑی اعلیٰ مثال دی ہے انہوں نے۔
تو خیر ہماری بات ابھی ہوئے کہ ہم صرف وجوہات اس کے بتا رہے ہیں آپ کو. اور دوسرا ہے کہ کاہلی اور بھیجا سونا، یعنی کہ بے وقت سونا. جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا نہیں چاہیے. آپ کو کتنی نیند کیوں نہ آ رہی ہو، آپ کانٹوں پہ بیٹھ جاؤ، آپ اس وقت نہ سو. کبھی کبھار اگر ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی روٹین نہ بناؤ مغرب اور عشاء کے درمیان. مغرب اور عشاء کے درمیان سونا ایسے ہی رزق کو کھاتا ہے کہ جیسے آگ بھوسے کو کھاتی ہے. گھر کے اندر برکت ایسے اٹھائی جاتی ہے کہ جیسے دھواں آگ جل رہی ہو، دھواں آسمان کی طرف جا رہا ہو، ایسے اٹھتی ہے اس وقت سونا مغرب اور عشاء کے درمیان. یہ وجوہات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور صدقہ خیرات نہ دینا، اس سے بھی بے برکتی گھر میں آتی ہے. کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رزق کشادہ کر دیتا ہے. اور دوسرا کہ کسی پڑوسی کا حق ماننا، کسی پڑوسی کو ناحق تنگ کرنا، ستانا. کیونکہ پڑوسی بھی نا کہتے ہیں بزرگ کہ وہ بھی انسان کی جسم کے مانند ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی کفر کی وجہ سے مرتا ہے تو اللہ تم سے نہیں پوچھے گا، لیکن اگر تمہارا پڑوسی بھوک کی وجہ سے مرا نا، پھر اللہ تم سے پوچھے گا کہ تیرا پڑوسی بھوک کی وجہ سے کیوں مرا. جبکہ تجھے معلوم تھا کہ اس کے گھر کھانے کو نہیں ہے، تجھے معلوم تھا یہ فاقے سے ہے، تجھے معلوم تھا کہ یہ اس حال میں ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہے تو انسان نا. اگر وہ بھوک سے مر جاتا ہے تو تیرا رب تجھ سے پوچھے گا. یہ بزرگ فرماتے ہیں. وہ حالت کفر میں مر جائے تمہارے لیے نہیں ہے وہ بات، مسئلہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ کفر کی حالت میں مرا. لیکن اگر وہ بھوک کی حالت میں مرا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا تم پر 70% حق ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ بھی اس وجوہات میں آتی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں. میں وہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ جس میں گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، ناچاکیاں ہوتی ہیں، بے سکونی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر یہ فساد بڑھتے بڑھتے وبائیں ہمارے گھروں میں اندر داخل ہو جاتی ہیں. ایسی داخل نہیں ہوتی، ہم بلکہ دعوت دیتے ہیں. دیکھو بیماری کوئی بھی گھر پہ خود ہی نہیں آتی، وبائیں گھر کے اندر کوئی بھی خود ہی نہیں آتی، مصیبت کوئی بھی تمہارے گھر خود ہی نہیں آتی. تم اس کو دعوت دیتے ہو. دعوت ان صورت میں دیتے ہو جو وجوہات میں تمہیں بتا رہا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اور اس میں حقیقت ہے کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے. اس سے بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بے برکتی کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا. اور خاص کر غسل خانے میں، کہ جہاں پہ آپ غسل کرتے ہو اس جگہ پہ پیشاب کرنا منع فرماتے ہیں بزرگ. یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں. اگر یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہے تو یاد رکھیں وہ جو قرآن کی جو ایک آیت ہے نا، وہ ہے سورہ قصص کی آیت. سورہ قصص کی آیت نمبر 24. سورہ قصص آیت نمبر 24. فَسَقَ لَهُمَّ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ. یہ قرآن کی آیت ہے. اور اس کا ترجمہ بنتا ہے تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھر عرض کی کہ اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو نے میرے لیے اتارے محتاج ہوں. اگر گھر کے اندر بے سکونی ہے،
نا اتفاق ہے. قرآن آیت تم نے لگائی تھی ایک دفعہ اور لگا دو تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے, لوگ اس کو نوٹ بھی کر لیں, تحریر بھی کر لیں. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں. اس کی ترتیب اور طریقے کیا ہے کہ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 11 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے. اگر جادو کی وجہ سے بے برکتی ہوگی, اگر کسی آسیب کی وجہ سے بے برکتی ہوگی, اگر نظر بد کی وجہ سے بے برکتی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اس آیت کی برکت سے. اگر تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوگی, تم لاکھ پڑھتے رہو, اور اگر تمہارے اندر یہ موجود ہے جو میں نے وجوہات بتائی ہیں تو تم لاکھ وظیفے پڑھتے رہو, نہیں ختم ہوتی. تم اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرو تو یہ چیزیں آٹومیٹک خود بخود ختم ہونے شروع ہو جائیں گی. تم کچھ پڑھو نہ پڑھو ختم ہونے شروع ہو جائیں گی. تو سفینہ نجات المسائل میں آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, آپ اپنے مسائل کے بارے میں ہم سے جان سکتے ہیں. مجھے موبائل دے دو اور اپنا نام, اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں واٹس ایپ میسیج کر سکتے ہیں. اچھا, وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ ماہ محرم الحرام میں مختلف اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں شامل تھے اور شامل ہیں, جب ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے تو وہ ایک دودھ کا گلاس رکھیں, ایک پانی کا گلاس رکھیں. اگر کچھ میٹھا بنوا لیں تو بہت ہی اچھا ہے, اور میٹھا نہیں بنوا سکتے تو یہ 2 چیزیں کافی ہیں. جب آخری دن آپ کا ہو یا آخری دن گزر چکا ہو, اب میری ٹرانسمیشن سن رہے ہیں تو کل کے شب یا کل کے روز آپ یہ ایک دودھ کا گلاس, ایک پانی کا گلاس رکھیں, فاتحہ پڑھیں, اپنا عمل پڑھیں جو عمل پڑھ رہے تھے, اور اس کے بعد اس کو آپ رب کی بارگاہ میں پیش کریں, اور پھر اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں, تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد, آل اولاد, ازواج مطہرات, اور بالخصوص شہیدان کربلا امام حسین, امام حسن علیہ السلام کی روح اقدس کو پہنچائیں. اور جتنے شہید کربلا ہیں, جو شہدائے کربلا ہیں, تمام شہدائے کربلا کی ارواحوں کو اصال کریں. اور اس کے بعد پھر ترتیب سے آتے ہوئے خیر تابعین, تابعین, تبع تابعین, اور پھر اولیاء کرام, اور پھر سیدنا قطب ربانی محبوب سبحانی میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور پھر تمام اولیاء کرام کے ارواحوں کو آپ بخش دیں. اس کے بعد پھر اپنے حق میں دعا کریں, برکت کے لیے دعا کریں. اگر بیمار ہیں تو بیماری کو دور کرنے کے لیے دعا کریں, اولاد کے لیے پڑھا تو اولاد کے لیے دعا کریں. تو اس ترتیب سے, لا موبائل دو مجھے, اس ترتیب سے پھر آپ اس کو جب ختم ہو جائے اس ترتیب سے آپ اس کو لوٹا دو. باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو. اور باقی وہ لوگ کہ جو میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. باقی وہ لوگ کہ جن کا تعلق انڈیا سے ہے, تو انڈیا میں ہمارے شاگرد ہیں, ابو منصور نام ہے ان کا, تو ان کے تھرو آپ مجھ سے ان سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو میرا, مجھ سے بات کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی. اور باقی ایک خوشخبری آپ تمام لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ کے جو کافی عرصے سے بند تھی اس پہ کام چل رہا تھا, اور ایک ایسا پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا کہ جو آپ کے لیے بہت ہی انتہائی اہمیت کے حامل ہے. اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. اب ہماری ویب سائٹ پوری چینج ہو گئی ہے drabdulwajidshadri.com. ابھی لائیو نہیں ہے, انشاءاللہ اس ہفتے کے اندر لائیو ہو جائے گی, کہ جس میں آپ ویب سائٹ کے تھرو آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ویب سائٹ کے تھرو آپ تمام کام کر سکتے ہیں. آپ کو ہر چیز ویب سائٹ پہ مل جائے گی, کیونکہ ویب سائٹ پہ الحمدللہ ہمارا پیشنٹ پورٹل بھی موجود ہوگا,
لائیو کال کا بھی موجود ہوگا، اپوائنٹمنٹ کا بھی موجود ہوگا، اور اس کے اندر ہماری ویڈیوز بھی آئیں گی، اور جو طاق ہیلنگ کے لیکچر ہیں وہ بھی ہمارے ویب سائٹ پر ہوں گے۔ جو لوگ ویب سائٹ پہ طاق ہیلنگ کے لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو وہ بھی مل جائیں گے اس میں۔ تو انشاءاللہ اس ہفتے میں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ لانچ ہو جائے گی، لائیو ہو جائے گی۔ ابھی اس پروجیکٹ پہ کام چل رہا تھا، تقریباً کافی عرصے سے کام چل رہا تھا، 2-3 مہینے سے کام چل رہا تھا۔ تو انشاءاللہ لائیو ہو جائے گی ہماری ویب سائٹ، تو پھر ویب سائٹ کے تھرو آپ ہم سے آسانی کے ساتھ جوائنٹ ہو سکتے ہو، کنیکٹ ہو سکتے ہو۔ اور اچھا، کچھ لوگوں کے مسائل تھے، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ سنائی دینے میں مسئلہ ہو تو، یعنی کہ اگر کوئی شخص جس کو کم سنائی دیتا ہو، جس کے کان کے اندر درد رہتا ہو، یا کان کے پردے ڈیمیج ہو گئے ہوں، یا کوئی پرابلم ایسی ہو گئی ہو، تو وہ یہ کرے کہ سرسوں کا تیل 1 چمچہ لے اور اس کو پکائے، اس کے اندر لہسن جلا لے، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے 1-2 ڈراپس ڈال کے اور کاٹن رکھ لے۔ روزانہ اس ترتیب سے کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو بینائی، اس کی جو سنائی ہے نا کان کی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بحال ہو جائے گی۔ دوسرا کہ اگر درد بیٹھ گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ہمارے گھٹنے پر، پیر میں موچ آ جاتی ہے، پھر وہ درد بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ وقتاً فوقتاً درد اٹھتا ہے تو وہ ٹیس تکلیف دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایک کام یہ کریں کہ نیم گرم پانی لیں، اس کے اندر لاہوری نمک ڈال دیں، اور لاہوری نمک ڈالنے کے بعد تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد گرم پانی کے اندر، اس کے بعد وہ پانی ہلکا جب آپ برداشت کر سکیں نا، پھر اس درد کی جگہ پہ پانی ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ درد میں جو سوجن ہوتی ہے، سوجن بھی اتر جائے گی اور درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے تو اگر اس پیر میں زخم ہے تو یہ ہرگز نہ کرے، زخم والی جگہ پہ یہ نہیں ڈالنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جس پہ زخم نہ ہو، درد ہو، تو وہ ڈال اپنے پیروں پہ نتھار سکتا ہے تاکہ اس کے درد میں کمی ہو کے جائے۔ اچھا، ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں سیاہ حلقے ہیں، تو آنکھوں میں سیاہ حلقے جو پڑ جاتے ہیں، یہ بعض اوقات اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ جاگنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو میری بہنیں اور میرے بھائی کہ جن کی آنکھوں میں حلقے موجود ہوں، تو رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ، پہلے دودھ پکائیں، اس میں دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں، اتنا بڑا دار چینی کا ٹکڑا ڈال دیں، اس کو پکائیں، اتنا پکائیں کہ اس میں ہلکا ہلکا سا کلر آ جائے۔ اس کے بعد اس کو چھان لیں اور 1 چمچہ شہد خالص، کوئی سا بھی شہد لے لیں، 1 چمچہ ملائیں اور روزانہ پئیں، تو آنکھوں کے حلقے بھی دور ہوں گے، ان کے اعصاب بھی مضبوط ہوں گے، اور کمزوری بھی ان کے اندر سے دور ہوگی۔ اچھا، وہ لوگ کہ جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ جن کے سر اور داڑھی اور پلکوں کے بال کم ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، بعضوں کا دیکھا ہوگا آپ نے کہ بال کھورا ہو جاتا ہے، کہ بعضوں کا دیکھا ہوگا آپ نے کہ داڑھی کے بال کم ہونے لگتے ہیں، بعضوں کا دیکھا ہوگا سر میں کچھ وجوہات کی بنا پہ بال کھورا ہو جاتا ہے کہ جس سے بال جھڑنے لگتے ہیں بہت زیادہ۔ تو ایسے کا سب سے بہترین حل ہے روغن لبوب صبا، 60 گرام لے لیں، روغن قسط شیریں 60 گرام لے لیں، ان دونوں کو ملا لیں اور کاٹن ڈیپ کر کے اس جو متاثرہ جگہ ہے نا، آپ اس کو رب کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بال خورا کا مرض بھی ختم ہوگا اور آپ کے بال بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، میری ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کا مزاج بہت سخت ہے، جبکہ محبت بہت کرتے ہیں، خیال بھی رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ہاں جو ان سے کہو وہ کر دیتے ہیں، لیکن مزاج کے تھوڑے سخت ہیں۔ کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں تاکہ ان کا مزاج میں تھوڑی سی نرمی آ جائے، تو آپ ان کے لیے کام یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے ان کو 7 دن تک پلا دیں، جو ان کا سخت مزاج ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، یا چڑچڑاپن ہوتا ہے مزاج کے اندر، یا غصہ ہوتا ہے، تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بیوی ہر دن پانی پلائے شوہر کو۔ اچھا، شوہر بھی پڑھ کے اپنی بیوی کو پانی پلا سکتا ہے، کیونکہ آج کل بیگموں کے مزاج بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک صاحب کہتے ہیں کہ ان کو چکر آتے ہیں، جیسے بیٹھے میں ایک دم بیٹھ کے اٹھے چکر آ گئے، اعصابی کمزوری ہو گئی ان کو، تو اس کے لیے کوئی میڈیسن نہ ہو تو کوئی ایسا کوئی کھانے کے لیے بتائیں کہ تاکہ اس چیز سے ہمارا ریکور ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً جلیبی ایک وہ ہوتا ہے جو مٹھائی کی دکان پہ مل جاتی ہیں، آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان جلیبی جو نا تھوڑا سا دودھ میں ڈالیں، یا تازہ جلیبیاں کھائیں یا اس کو دودھ میں ڈال کے کھائیں، یہ آپ کی کمزوری کو دور کرتا ہے، ہر قسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔
جلیبی کمزوری کے لیے بہت بہترین اور فائدہ مند ہے۔ اچھا وہ لوگ کہ جن کا ویٹ نہیں بڑھتا، کہ جو کمزور ہوتے ہیں، دبلے پتلے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں ابھار نہیں ہوتا، ان کو جسم اپنا دیکھ کے شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے، تو وہ لوگ جلیبی اس کا استعمال کرنا شروع کریں دودھ میں ڈال کر۔ میری بہنیں وہ دودھ میں جلیبی ڈالیں اور اس کو کھائیں اور دودھ پی لیں، ان کا جسم بڑھنے شروع ہو جائے گا، جسم کی نشو و نما ہونے شروع ہو جائے گی، جسم کھلنا شروع ہو جائے گا ان کا۔ اور وہ لوگ کہ جو میرے بھائی دبلے پتلے ہیں، ان کو اپنی جسامت پہ بڑا افسوس سا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، تو وہ بھی دودھ جلیبی کھانا شروع کریں۔ اچھا اس کا بہترین ٹائم عصر و مغرب کے درمیان ہے، کیونکہ اس وقت معدہ خالی ہوتا ہے، اس وقت یہ چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی صحت بھی بنے گی اور ان کا جسم بھی پھلے گا پھوڑے گا۔ اچھا ایک صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی کو رقم دی تھی، لیکن وہ قرض دار جس کو قرض دیا تھا وہ ادا نہیں کر رہا، کہ جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو گئی ہے نا۔ تو قرض کی ادائیگی کے لیے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ دے سکتا ہے لیکن وہ دے نہیں رہا، تو آپ اس کے لیے یا ذوالجلال والاکرام 1100 مرتبہ 11 روز تک پڑھیں، 12ویں دن آپ کے گھر پہ دستک ہوگی کہ یہ آپ کا قرضہ تھا جو آپ سے میں نے لیا تھا۔ یہ اس کی برکت ہے انشاءاللہ، یا ذوالجلال والاکرام، یہ پڑھیں۔ تو باقی اب کال کا تو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس ہفتے میں میرا کسی کام کے سلسلے میں دبئی جانا ہے، تو میرے وہ مریض، میرے وہ پیشنٹ جو مجھ سے دبئی میں ملنا چاہتے ہیں تو وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اس دبئی میں ملاقات کرنے کے لیے، اپائنٹمنٹ لینے کے لیے اسی نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تاکہ میں آپ کو ٹائم، ملاقات اور جگہ آپ کو بتا دوں گا، انشاءاللہ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ اس ویک کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں دبئی میں ہوں گا، اور جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔